अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक निगरां वज़ीर दाखिला जनाब सरफराज बुगटी साहब के बयान पर मुस्लिम लीग नून अभी ठंडी नहीं हुई थी कि रात गए लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक बयान दाग दिया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि उनके लंदन दौरे को सियासी रंग ना दिया जाए। लंदन आने का मकसद सियासी नहीं और ना ही किसी सियासी रहनुमा से किसी किस्म की मुलाकात की है। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल पर निगरां वज़ीर आज़म ने लब कुशाई करते हुए कहा कि कानूनी तौर पर जायजा लेंगे, तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा और नवाज शरीफ को अदालती इजाजत की हैसियत क्या है इस बात का भी जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब की वापसी पर उनके साथ कानून के मुताबिक ही सलूक किया जाएगा। देखिए, इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू वो आएंगे। वो मुल्क में एक अदालती इजाजतनामे के साथ मिलकर उस अदालती इजाजतनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लिकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा और इसमें हम वजारत कानून से भी अपनी राय लेंगे। निगरां वज़ीर आज़म का लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहना था कि ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी जमात को फेवर कर रहे हैं या किसी सियासी क़यादत के खिलाफ हैं। चेयरमैन पीटीआई इंतखाबात में शमूलियत के सवाल पर निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्हें गैब का इल्म नहीं कि इंतखाबात किसी के बगैर होंगे या नहीं। दूसरी जानिब रात गए पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली को सियासी हलकों में किसी डील का नतीजा करार दिया जा रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि एक सीनियर सियासतदान है, उनके मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मदर ऑफ ऑल डील्स हो सकती है। ये क्या है खान साहब का मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और लोग कहते हैं लव हेट है। मेरे ख्याल में वो मदर ऑफ ऑल डील्स भी हो सकती है इस मामले में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का डील के हवाले से कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की एहलिया डील के लिए उन आलमी सहूलतकारों से मुलाकातें कर रही हैं जो कि पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। आलमी फोर्सेस, वो फोर्सेस जो पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहती हैं, जो 9-10 मई के वाक़े में सहूलतकार थी, उनका दबाव है पाकिस्तान के अदारों पर और इमरान खान की रिहाई के लिए। जो मुलाकातें हैं हामिद मीर साहब, इमरान खान साहब बुशरा बीबी के अलावा किसी पे एतमाद नहीं कर रहे। चेयरमैन पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डील की खबरों की तरदीद भी सामने आ गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने लीगी रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर का कहना है कि इमरान खान एक से दूसरी जेल शिफ्ट हुए हैं, मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। जो डील के हवाले से खबरें, उन्होंने कहा जी कि वाज़ेह तौर पर मैं अगर डील करनी होती तो 27 सालों में कर लेता, डील करनी होती 9 मई को जैसे मुझे अगवा किया कि मैं बाहर क्यों जाऊंगा, मेरे क्या कोई बाहर अकाउंट है, मेरी कोई जायदादें हैं, मैंने कोई करप्शन की है, मैंने कोई मुल्क के अंदर पैसा लूटा। जहां एक तरफ आम इंतखाबात का बगल बजते ही सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजी में तेजी देखने में आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम इंतखाबात के जनवरी के आखिरी हफ्ते में इनेकाद के हवाले से मुतजाद बयानात भी सामने आ रहे हैं। इससे कबल तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक नजर आती थी कि इंतखाबात अगरचे आईनी मुद्दत में ना भी हुए तो जनवरी या फरवरी के वस्त तक मुनक्किद हो जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब शाहिद हकान अब्बासी साहब की राय दीगर तमाम सियासी क़यादत से मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि आम इंतखाबात जनवरी में सर्दियों के बायस मुमकिन नहीं। मेरा ख्याल इलेक्शन फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में होंगे, मौसम की वजह से। मेरा अपना हल्का उसमें बर्फ पड़ी होती है। अगर मुल्क में इंतखाबात बर वक्त मुनक्किद नहीं होते तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, बिलखुसूस तब जब तमाम आलमी मालियाती इदारे इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम बर वक्त आम इंतखाबात के इनेकाद से जुड़ा है। वो मईशत जिसका ताल्लुक एक आम आदमी से है, जिसको इस बात से बिल्कुल गर्ज नहीं कि वजीर खजाना कौन था और हुकूमत कौन चला रहा था, किसने वजीर खजाना की कुर्सी पर बैठने के लिए किसको निकलवा दिया, उनको गर्ज अपनी 2 वक्त की रोटी से है। लेकिन हमारे हुक्मरान इस बात से कतई नजर आज भी उन्हीं बातों में उलझे हैं और मौजूदा अबतर माशी हालात का बायस एक दूसरे को करार दे रहे हैं। साबिक वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल ने अपनी ही पार्टी के रहनुमा इसहाक डार साहब पर इल्जाम आयद किया है कि इसहाक डार ने 4थी बार वजीर खजाना बनने के लिए उनके खिलाफ प्रोग्राम्स करवाए। मैं तो ये बात समझता था कि ये जो मेरे खिलाफ शोज करवाते थे, ट्वीट्स करवाते थे एंकरों को बोल के,
اس سے نقصان ہوتا ہے. ہم کمپلین بھی کرتے تھے, شہباز شریف صاحب سے بھی گزارش کرتے تھے, وہ بھی کہتے تھے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کو روکنا ممکن نہیں تھا کیونکہ ان کو ایک جنون سا تھا وزیر پھر سے 4تھی مرتبہ وزیر بننے کا. اور ناظرین, اس وقت آئی ایم آنرڈ, ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. روہیل صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور لندن سے جوائن کر رہے ہیں. تو روہیل صاحب, سب سے پہلا سوال تو اسی احتساب کے بیانیے سے متعلق ہے. آج دن کا فیصلہ کیا ہے سر؟ گزشتہ ہفتے جمعے سے پہلے تک کچھ اور فیصلہ تھا, پھر ہنگامی میٹنگز بلائی گئیں, شہباز شریف صاحب گزشتہ ہفتے ان کو فوری واپس پاکستان سے جانا پڑا. تو آج دن کا ذرا ناظرین کو بتائیں گے کہ فیصلہ کیا؟ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کل ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جو احتساب کا بیانیہ ہے یہ پٹ چکا ہے. وعلیکم السلام, آپ کی بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا, مجھے آپ نے یاد کر لیا. اب مجھ سے آپ کسی کے بیانات میں تو جوابات نہ لیجیے, اس لیے کہ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی ان کی رائے ہے. میں آخری جو ملا تھا میرے جمعے کو, میاں صاحب موجود تھے, بہت سارے اور بھی پارٹیسپینٹ تھے. میرے خیال میں آپ نے ان کی جو تقریر جس کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کو اگر آپ مثبت انداز میں دیکھیں تو اس کے معنی کچھ اور بنتے ہیں, اگر آپ اس کو منفی انداز میں دیکھیں تو اس کے معنی کچھ اور بنتے ہیں. پہلے آپ مثبت انداز میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی پرخاش نہیں ہے, میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. یہ تو میں اپنی ذات کی تقریر. انہوں نے کہا جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا, جو اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا گیا, میرا سوال وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اگر جنہوں نے کیا ان کو اس کا سامنا کرنا چاہیے. اور یہ بات بالکل درست ہے, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. ہاں ایک بات میں اکثر آپ کے جو مجھے آپ لوگ بلا لیتے ہو, میری عزت افزائی کرتے ہو, میرے میں اتنی عقل و دانش کہاں کہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں یا سمجھا سکوں. لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے اور کرتا ہوں کہ دیکھیے کہیں نہ کہیں تو آپ رکیں گے, کہیں نہ کہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, اور جب تک آپ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں, آپ اس ملک کو کیا بدلیں گے, کیسے آپ بدل لیں گے اس ملک. اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو بیانیہ نواز شریف صاحب کا ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ آپ نے پرویز مشرف کا جب حوالہ دیتے ہیں تو پرویز مشرف کا اور باجوہ صاحب کا دونوں کا جو کیس ہے یا جو معاملات ہیں بالکل مختلف ہے. پرویز مشرف صاحب نے آئین کو توڑا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ توڑا, اور آئین نے ہی توڑنے والے کی سزا مقرر کی ہے. تو اس پہ آپ کو ایکشن لینا تھا ویسے گورنمنٹ. ہاں اگر یہ دوسرا آبادی آپ اس طرف باجوہ صاحب کی طرف, میاں صاحب اللہ کرے خدا کرے, مطلب یہ تو اللہ کی ذات کو علم ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے کل کیا نہیں ہونا. اگر میاں صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اس وقت جو چیف آف اسٹاف ہوں گے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماضی میں یہ کچھ ہوا, اس وجہ سے ملک کے ساتھ ملک کے عوام کے ساتھ انتہائی گھنونا کھیل کھیلا گیا. اور یہ نہیں تھا, پھر آپ دیکھیں نا آپ کو آپ کے ملک کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا, کوئی دنیا کا ملک آپ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا. روہیل صاحب اس کے فال آؤٹ آبویسلی نظر آ رہے ہیں, اب قطع کلامی کی معافی, لیکن جب آپ کہتے ہیں ملک کی عوام اور ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا, ایک طرف سابق آرمی چیف کو قومی مجرم اور ان سے سارے گلے ہیں اور احتساب کی جو ان کی بات کی جا رہی ہے, لیکن دوسری طرف انہی کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کے لیے جب آپ کی جماعت ووٹ دیتی ہے اور میاں صاحب کی اپروولز جس میں شامل ہوتی ہیں, ظاہر ہے اس کے بغیر تو نہیں ممکن تھا, تو ایسا کیوں ایک تضاد نظر آتا ہے؟ اس کو کس طرح سے آپ عوام کو سمجھا پائیں گے؟ میں آپ کو گزارش کروں, اس میں بھی ایک جو پہلو نظر آتا ہے, مجھے جو پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی شخص کسی وقت بھی یہ اگر سمجھ لے یا سوچ لے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اور اس کو غلطی کا تدارک کرنا چاہیے. اور جہاں تک باجوہ صاحب کا تعلق ہے, باجوہ صاحب نے اپنے ایکٹ سے ثابت کرنا شروع کیا کہ انہوں نے وہ غلطی کی تھی اور وہ غلطی کا تدارک کر رہے ہیں.
اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ذرا تھوڑا سا آگے پھلانگ کے جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آئی تو کسی قسم کی مداخلت نہیں کی گئی. چاہے جائے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی جب بات تھی اس میں باقاعدہ سے اس کے لیے آپ کو دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے باقاعدہ اس میں مداخلت کی گئی, اور خاص طور پہ ہمارے اس وقت کے جو ڈی جی تھے ISI انہوں نے بہت زیادہ اس میں رول ادا کیا, سینٹ کے الیکشن میں بھی رول ادا کیا, لیکن وہ میرے خیال میں شاید اتنے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہوئے تھے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی جواب دے نہیں تھے. تو جب اس قسم کا رویہ ہو جائے تو پھر میرے خیال میں شاید آپ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن ہونا پڑتا ہے. کہ باجوہ صاحب نے اپنے ایکٹ سے میں باجوہ صاحب کی بات کروں, باجوہ صاحب نے اپنے ایکٹ سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ غلط تھا, اس کا ان کو ادراک ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. تو اس لیے پھر سوچا یہ گیا کہ شاید یہ ملک کے لیے یا یہ لوگ عوام کے لیے یا اس انسٹیٹیوشن کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ اس فرد کو آپ ایکسٹینشن دے دیں. یہ میرے خیال میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہو, کیونکہ میں بھی اس گناہ بے لذت میں شامل تھا, تو اس لیے میں جو سمجھ پایا ہوں وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. جی, اور اب جو معاملہ ہے, بٹ روہیل صاحب آپ کے خیال میں ابھی بھی ایک بڑا, کیونکہ ایک تضاد دیکھا جا رہا ہے, آپ کے دیگر جو پارٹی کے آپ کے کولیگز ہیں وہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے میں ان کو کوٹ نہیں کروں گی, لیکن ایک جو امپریشن مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اکاؤنٹیبلٹی والے نیریٹو سے پیچھے ہٹ رہی ہے آپ کی جماعت. میاں صاحب ابھی بھی قائم ہے کہ احتساب ہونا چاہیے, آپ کی حکومت اقتدار پہ آئے گی, آپ کی جماعت تو احتساب کرے گی, کڑا احتساب ہوگا سابق آرمی چیف اور سابق DG ISI کا؟ دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں, ایک شاید میاں صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, اور میاں صاحب اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اللہ ان کو اس اقتدار پہ بٹھا دے تو وہ, یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اسٹیٹ کے پاس میرے خیال میں شاید کوئی ایسا قانون یا اختیار نہیں ہے, نہ ہی کوئی میرے خیال میں کوئی وزیر اعظم آرمی چیف کو یہ بات لکھ سکتا ہے, آرمی چیف کو یہ بات کہہ سکتا ہے, ان کو اس کے جو ہیں اپنا ایویڈنس وہ مہیا کر سکتا ہے کہ ان اشخاص کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ یہ کیا گیا. تو پھر وہ آرمی ایک ایسی پوزیشن میں ہوگی, انسٹیٹیوشن ایک بحثیت ایک انسٹیٹیوشن ایسی پوزیشن میں ہوگی وہ اپنے ان افسران کے خلاف ایکشن لے سکتے. کانفرنٹیشن کسی نتیجے پہ آپ کو پہنچا پائے گی, کیونکہ آپ ہی کے جو سابقہ حکومت کے اتحادی تھے پیپلز پارٹی, ان کے خورشید شاہ صاحب تو مشورہ دے رہے ہیں کہ کانفرنٹیشنز میں انگیج نہ کریں, یہ اس راستے اس ٹینجنٹ پہ نہیں جانا چاہیے, اور ملک تمام جو اٹینشن ہے وہ ڈائریکٹ کریں ٹورڈز ریئل ایشوز. اچھا, مجھے اس بات کا سچی بات ہے نہیں پتہ چل سکا, اور نہ ہی میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کون سی کنفرنٹیشن. اگر آپ ایک حقائق کو, زمینی حقائق جو ہیں یا ایک جو آپ کے سامنے جو ہے, اگر آپ وہ بھی اگر بیان نہیں کر سکتے, اگر وہ بھی الفاظ ادا نہیں کر سکتے, اپنے ضمیر کی آواز کو آپ بلند نہیں کر سکتے, تو کس قسم کی سیاست آپ کریں گے؟ میں تو نہیں سمجھا اس میں کوئی کنفرنٹیشن ہے. اگر آپ انسٹیٹیوشن کی عزت چاہتے ہیں, اس کا وقار چاہتے ہیں, اس کی بلندی چاہتے ہیں, لوگوں میں اس کا ایک احترام چاہتے ہیں, تو آپ کو ان کی ان غلطیوں سے پردہ تو اٹھانا پڑے گا. ویسے نہیں اٹھانا پڑے گا جیسے 9 مئی کو اٹھایا گیا تھا, ویسے نہیں, لیکن اپنے جذبات سے, اپنے الفاظ سے. اب دیکھیے, اگر میں کوئی مثبت تنقید کرتا ہوں یا مثبت بات کرتا ہوں تو وہ کسی کے فائدے کی بات ہوگی, وہ کسی فرد واحد کے فائدے کی بات نہیں ہوگی یا فرد واحد کے نقصان کی بات نہیں ہوگی. لیکن روہیل صاحب, قطع کلامی کی معافی, 2017-18 میں بھی میاں صاحب نے یہی آواز بلند کی تھی, اس کے بعد ایک لمبی خاموشی اختیار ہو گئی, پھر وہ باہر چلے گئے, وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کھو گیا. تو عوام تو سوال آپ سے ابھی بھی کریں گے کہ 2017-18 کے بعد, اور پھر جب 2022 میں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آئے تو اپنے بھائی کی اس حکومت میں 16 ماہ کی, تب کیوں نہیں احتساب کروا لیا گیا؟ نہیں, وہ میں عرض کر رہا ہوں
کہ اس میں بھی آپ اگر میری رائے یا میری سوچ سمجھتی ہیں تو پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اکیلی فرد واحد مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی. کتنی جماعتیں تھیں؟ 16. جس کی ایک سیٹ تھی وہ بھی اس پہ اپنے ترنگ خام بنا ہوا تھا, وہ بھی اپنی رائے رکھتا تھا. جن کی 10 سیٹیں تھیں وہ بھی اپنی رائے رکھتے تھے, جن کی 50 تھی وہ بھی اپنی رائے رکھتے تھے. اور اس قسم کولیشن گورنمنٹ میں آپ اپنی رائے اس پہ اوپر مسلط نہیں کر سکتے. اب 2-3 سوال میرے جلدی سے میں یہ پوچھوں گی کہ ایک تو پھر الیکشن میں نون لیگ کا سلوگن ہوگا کیا, بیانیہ ہوگا کیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی خاص عرض کر دیتا ہوں, میاں صاحب کی زبان سے عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ میں وہاں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا تو میاں صاحب نے وہاں پہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب 13 میں وہ حکومت میں آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ معیشت کو بالکل ٹھیک کر دیں گے, آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا یار میں عوام سے جھوٹ نہیں بول سکتا, لیکن انہوں نے جلسوں میں یہ ضرور کہا کہ میں کوشش کروں گا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی اور اللہ نے میری مدد کی اور میں نے وہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ میں نے درست کر دی. اب بھی ان کا یہ جو ہے, جو دورانیہ ہوگا, جو ان کی سوچ ہوگی, وہ یہی عوام کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں اپنی تن من دن سے اپنی کوشش کروں گا, اپنی پورے سوچ اور اپنے پورے زور کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتری کے لیے کوشش کروں گا, اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر پہ امید ہے کہ خدا میری مدد کرے گا اور میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ان کی سوچ ہے. ڈٹرمنیشن کے ساتھ آ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو مسائل سے باہر نکالیں گے. روہیل صاحب, لیکن جو نگراں وزیر اعظم ہے جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب, ابھی 2 روز پہلے آپ کو پتہ ہے نگراں وزیر داخلہ کا بھی بیان آیا, آپ کی جماعت کی جانب سے ایک بڑا رد عمل بھی اس پہ سامنے آیا. نگراں وزیر اعظم نے گزشتہ رات بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی میاں صاحب کی واپسی سے متعلق تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا, ان کو دیکھنا ہوگا, جو کچھ کریں گے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ نگراں حکومت کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ان کی واپسی سے متعلق وہ تھوڑے غیر ضروری ہیں, گریز کرنا چاہیے, یا قانون کے مطابق جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی ایک میسج دے رہے ہیں؟ نگری بات یہ ہے کہ گلاس یہ دیکھیں, یہ گلاس نا میں نے پکڑا ہوا جی, اس گلاس میں اس کی کیپیسٹی سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی ڈال دیں گے, کافی ڈال دیں, پانی ڈال دیں, شربت ڈال دیں, تو وہ باہر گرنا شروع ہو جائے گا. اپنا خیال ہے کہ نگران حکومت کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے, اس مینڈیٹ سے ان کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے. مطلب مثال کے طور پہ اگر وہ ایک کسی کی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, پوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو الیکشن کمیشن سے اس کی اجازت لینی پڑے گی. بالکل. جو بیانات وزیر داخلہ صاحب دے رہے ہیں وہ ان کی ڈومین ہی نہیں ہے یار. مطلب آپ دیکھیں نا, روہیل صاحب یہی بات کوئی بڑا آن دی ادر ہینڈ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بھی متعلق یہی بات کہی جاتی رہی کہ وہاں کی بھی جو نگراں حکومتیں ہیں انہوں نے بھی اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر لیا, اپنے جو ان کا ٹائم فریم تھا اس سے میعاد سے آگے بات گزر گئی, لیکن نون لیگ کو پریشانی اس پہ بھی نہیں ہوئی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں بھی جو آپ جو فرما رہی ہیں نا, اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا, الیکشن کا طریقہ اناؤنس کرنا, الیکشن کے معاملات کو اناؤنس کرنا, ان کو طے کرنا صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے, جس کو آپ کے آئین نے طے کر دیا. رائٹ. سپریم کورٹ اپنے معاملات کو دیکھ سکتا ہے, سپریم کورٹ قانون کو دیکھ سکتا ہے, سپریم کورٹ قانون کی تشریح کر سکتا ہے. سپریم کورٹ کسی قسم کا اس پہ فیصلے نہیں دے سکتا. وہ جو آپ فرما رہی ہیں نا سرحد اور پنجاب کی, اگر سپریم کورٹ اس میں تاریخیں نہ دیتا یا اس میں آپ انٹرفیئر نہ کرتا, ہاں حالات اور معاملات مختلف ہوتے. پھر یہ الیکشن کمیشن کو اگر فرض کیجیے میں آپ کی بات ہو جاؤں, متفق بھی ہو جاؤں, تو پھر بھی الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑنا تھا. لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ نے غیر ضروری مداخلت کر کے اس الیکشن کو آپ نے مسودہ بنا دیا, اس کو آپ نے خام خواہ لنگر آن کر دیا. تو اس میں کسی گورنمنٹ کا یا کسی اور ادارے کا یا صوبائی کسی گورنمنٹ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا.
ٹھیک روہیل صاحب، یہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے تو بات بہت لمبی بھی ہو جائے گی، بٹ میں آپ سے 2 کامنٹس آپ کے ضرور چاہوں گی. ایک تو یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نئی جماعت کی کا حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا گزشتہ چند سالوں میں کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کر لی ملک میں، اور عوام کے مسائل جو ہیں اس کو حل کرنے میں تقریباً تمام ہی ناکام بھی رہیں. تو اب نئی جماعت کی جو وہ بات کر رہے ہیں، اور ایک یہ اشارہ کہ وہ آپ کی جماعت چھوڑ کر اس نئی جماعت کا حصہ بھی ہوں گے. مفتاح اسماعیل صاحب بھی اسی پلیٹ فارم کا حصہ ہوں گے. آپ کے خیال میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایٹ لیسٹ ایک بہت بڑا لاس نہیں ہوگا اگر نون لیگ سے وہ چلے جاتے ہیں؟ چھوٹے بھائیوں کی طرح میں اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتا. سامنے آتا ہے تو میں بہت کچھ کہہ دیتا ہوں، اس کو بہت کچھ اس سے تنقید کر دیتا ہوں سامنے اس کے، لیکن اب میں کیا کروں. میرا ایک اس کے ساتھ رشتہ ہے. اس کے والد اللہ خدا کی رحمت کرے ان کو، انتہائی بڑے آدمی تھے. دونوں مفتاح بھی غیر سیاسی آدمی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی میرے خیال میں آپ کو پتہ ہوگا کہ شاہد صاحب 2 حلقوں سے الیکشن ہار گئے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں صاحب نے مہربانی کرتے ہوئے لاہور کی سیٹ ان کو دی، وہاں سے ایم ایل اے بنوایا، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر بنے. وہ پتہ نہیں کیا ہوا ان کو. اب دیکھیں نا، میں آپ ان کو سمجھایا جائے گا سر، میاں صاحب کیا رائے رکھتے ہیں، ان کو منایا جائے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں گی تو میاں صاحب کا بالکل فیصلہ. میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں کچھ باتیں میرے تک ہیں اور کچھ باتیں مجھے پتہ ہیں جو میں جانتا ہوں جن باتوں کو. اب یہ جب چودھری نثار صاحب تھے تو خاقان عباسی صاحب ان پہ تنقید کرتے تھے، ان کو غلط گرماتے تھے. جب وہ کہتے تھے تو وہ باتیں ان کو ناپسند ہوتی تھی. اب خود جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں مجھے اس بات کا کچھ اندازہ نہیں ہے. ان کو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ ان کو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے، بہت پرانا تعلق ہے. میاں صاحب سے ان کی بڑی نیاز مندی ہے، میاں صاحب کا ان پہ بہت اعتماد ہے. میرے خیال میں دیکھیں، خواہشات تو سب کی ہوتی ہیں، میرے میں دل میں بھی ہوگی بہت ساری، لیکن ضروری تو نہیں کہ آپ کی خواہشیں پوری ہوں. اب دیکھیں، بڑھاپے میں مجھے وزارت بھی مل گئی، اور چلیے زیادہ دیر نہ صحیح، لیکن میں اپنے نام کے ساتھ فارمر منسٹر تو لگا ہی سکتا ہوں نا. تو خواہشیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اپنی خواہشوں پہ قابو پانا چاہیے. اور یہ سیکھ لے تو میرے خیال میں اس سے کبھی زندگی میں ماس نہیں ہو سکتی. روہیل صاحب، آخری سوال، یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جی مدر آف آل ڈیلز ہونے جا رہی ہے، ان کے حالانکہ وکیل نے ڈیل کی خبروں کے حوالے سے تردید بھی کی، انہوں نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہوگی، نہ باہر جائیں گے. کیوں ایسا لگ رہا ہے، اور کیا آپ کی جماعت کو واقعی لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دیا جائے گا، جا سکتا ہے؟ میری جماعت کا کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی عقل مند آدمی، کوئی ہوش مند آدمی اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتا. اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. میں آپ کو گزارش کر دوں، میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، وہ کسی انسان کی پکڑ میں نہیں ہے، وہ کسی قانون کی پکڑ میں نہیں ہے، وہ میرے رب کی پکڑ میں ہے. جو کچھ مذاق اور جو کچھ باتیں جو وہ کیا میں اس آپ کے پروگرام میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن جس قسم کی باتیں کی اس نے، اس باتوں کا آج وہ سامنا کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتا اس کو اگر معافی مانگنی ہے، اسے اگر ڈیل کرنی ہے تو میرے رب کے ساتھ کرے، جس کی اس نے توہین کی ہے، جس کے اس کے انبیاء کی توہین کی ہے، جس کے اس نے محبوب کی توہین کی ہے، جس نے اس کے صحابہ کرام کی توہین کی ہے، اس سے معافی مانگے اور اس سے رب سے کچھ اپنی ڈیلنگ کر لے. اگر ہوتی ہے تو انسان تو بہت چھوٹا آدمی ہے، بہت چھوٹا آدمی. رائٹ، بہت شکریہ روہیل اصغر صاحب، سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، سابق وزیر جناب شیخ روہیل اصغر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. لندن سے گزشتہ ہفتے ان کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. احتساب کے بیانیے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کیوں اسے کنفرنٹیشن قرار دیا جا رہا ہے. احتساب جو ہے، جن لوگوں نے جن عناصر نے ملک کے ساتھ، ملکی عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ہے. اور اسی کے ساتھ ہی اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں
تو ضرور اس وقت کے جو سیناریو ہوگا، جو آرمی چیف ہوں گے ان کے آگے یہ رکھا جائے گا. بہرحال اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو میاں صاحب کی واپسی سے متعلق قانونی پہلو کیا ہے، وہ واپس آ سکتے ہیں، کیا آپشنز ان کے پاس ہو سکتے ہیں، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما JUIFA ماہر قانون جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. سینیٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کامران صاحب، گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ گزشتہ روز جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں آپ نے بھی دیگر جماعتوں نے بھی اپنے جو ریزرویشنز ہیں ریگارڈنگ الیکشنز اور دسمبر کے حوالے سے تجویز دی گئی کہ الیکشنز کا انعقاد دسمبر میں کروا دیا جائے. آلریڈی گفتگو کا آغاز تو اس بات سے ہی کرنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی ہے جس نے اپنے ریزرویشنز، اپنے جو تحفظات ہیں، چاہے لیول پلینگ فیلڈ ہو، یکساں مواقع ہو، اس سے متعلق جو ہے وہ بارہا باہر فورم پہ بات کر رہی ہے، ٹی وی چینلز میں، ٹی وی ٹاک شوز میں بھی بات کر رہی ہے. آپ کی جماعت کے ریزرویشنز ہیں کیا اسی سے متعلق کہ کیبنٹ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے اس میں انڈکشن سے متعلق یا لیول پلینگ فیلڈز کے حوالے سے آپ کی جماعت تحفظات رکھتی ہے؟ دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شاید پیپلز پارٹی کو اتنے تحفظات نہیں ہوں گے جتنے ہمیں تحفظات ہوں گے، اور ہم نے بات بھی کی ہے. ہماری ایک واقعے میں باجوڑ میں 84 لوگ جو ہے شہید ہو گئے اور 200 کے لگ بھگ زخمی ہوئے. اس دوسرے واقعے میں حافظ حمداللہ جو ہے نا بال بچے ان کے ساتھ اور جو ہے نا 8-10 لوگ جو ہے نا زخمی ہوئے. اسی طرح سے کئی ایسے رہنما ہیں جو JUI سے متعلق ہیں یا علماء ہیں، وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اور گزشتہ 1 سال سے 1.5 سال سے تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ 2 درجن کے لگ بھگ ہے. تو اس حوالے سے ہم نے مسلسل اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر رہے ہیں. ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ اس طرح سے موو نہیں کر پا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ کسی کے لیے جو ہے نا وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اوپن ہے، یعنی اگر وہ جلد سے کرنے چاہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے ابھی سیکنڈ ٹیئر میں جو ہے نا وہ اگر لوگ ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ حملے ہو رہے ہیں. اگر فرسٹ ٹیئر کے لوگ جو ہے نا جو قیادت اگر باہر آئی تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا ہم ڈر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے کنوے کیا ہے، صرف ہم اتنا زیادہ شور شرابہ نہیں کر رہے مگر یہ کنوے کیا ہے ہم نے متعلقہ حلقوں کو. میں نے خود بھی کئی پروگرامز میں یہ ریپیٹڈلی کہا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کسی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں لڑائی میں، کشتی میں، اور دوسرے کے جو ہے نا وہ ہاتھ کھلے کر دیں یا ان کے ساتھ کوئی ایک آدھا ہاتھ اور بھی شامل ہو جائے مدد کرنے والوں کا. تو پھر جو ہے نا پھر اس لڑائی میں آپ کو یقیناً جو ہے نا دوسری پارٹی کو بعد میں کہیں کہ جی جو اس طرح سے ایک پارٹی کو فائدہ ہو گیا، دوسرے کو نقصان ہو گیا. تو یہ نقصان کے لیے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں. تو یہ کنوے کیا ہے ہم نے اپنا کنوے کیا گیا. اور جو گزشتہ روز کے اجلاس کا میں نے حوالہ دیا، جو دسمبر کی بات کی جا رہی ہو، جو سفارشات اور تحفظات کی یقین دہانی کیا کرائی گئی ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ کل کے اجلاس میں موجود تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جہاں پر الیکشن کمیشن ایک اعلان کر چکا ہے، اگرچہ حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ان کی جانب سے، لیکن جنوری 2024 کے آخری ہفتے کی جہاں پر بات کی جا رہی ہے، وہاں سے مزید ٹائم کو شارٹن کر کے دسمبر میں کروا دیے جائیں گے؟ دیکھیے، وہ جو مہینہ بتا رہے ہیں، تاریخ تو انہوں نے نہیں دی ہے، تو جو مہینہ الیکشن کمیشن نے بتایا اس پہ حیدی صاحب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا، مگر شاید وہ پراپرلی بات کنوے نہیں ہوئی، یا شرارت کرنے والوں نے اس طرح سے سمجھایا کہ ہم شاید مزید ڈیلے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. تو وہ ایسا نہیں تھا. وہ کل کی بھی جو ہے نا وہ آپ نے میٹنگ دیکھ لی، اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں، 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے جائیں. کل بھی جو ہے نا بامر مجبوری کہ اگر آپ جنوری میں اگر آپ کا خیال ہے تو آپ اس کو سکویز کریے، پھر دسمبر تک آئیے اگر آپ نومبر تک نہیں کر سکتے ہیں الیکشن. اور پھر یہ نہ ہو کہ کل اس بہانے سے جو ہے نا آپ کہیں کہ جی وہ تو جنوری میں تو موسم ایسے ہو گیا اور اس وجہ سے اب جو ہے نا مہینہ 2 مہینہ اور معاملات کو آگے لٹکا لیتے ہیں. تو اصل اس کے پیچھے جو ہے نا انٹینشن یہ ہے کہ ملک کی معاملات کو چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلنا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے جو ہے نا نگرانوں کے ہاتھ میں معاملات آ جائے اور نگران جو ہے نا جس طرح سے چاہیں. کل کی میٹنگ میں بھی ہوا، اس سے پہلے ایک آدھ اور میٹنگ جو ہے نا وہ کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ نہیں تھی، مگر اس میں بھی نگران جو ہے نا کہیں نہ کہیں متعلق تھے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، معاملات کو جو ہے نا چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلنا چاہیے، اور یہی JUI پاکستان کا موقف ہے. رائٹ. بٹ سینیٹر صاحب، آپ
کی جانب سے بھی جو سابقہ حکومت میں، اور چونکہ وہ اتحاد جو ہے آپ کی جماعت ہی اسپیئر ہیڈ کر رہی تھی، نئی مردم شماری سے متعلق بھی آپ کے تحفظات تھے، لیجسلیشنز کے بھی حوالے سے آپ نے بارہا اپنے تحفظات کو سامنے رکھا، اور باوجود اس کے ہمیں قانون سازی بھی بڑی ہوتی بھی نظر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو اب پٹیشنز ہیں جو 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے، وہ ابھی تک نہیں لگی ہیں۔ نئے چیف جسٹس صاحب سے کیا توقعات رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان پٹیشنز کو، ان درخواستوں کو ٹیک اپ کریں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر تو آپ آ کے کیوں میں کھڑے ہو جائیں گے، میں مختلف طرح کی کیوز ہوتی ہیں جب کیسز کا معاملہ ہوتا ہے، فرض کریے سی پیز ہیں، کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے، اس کی ایک اپنی کیو بنی ہوئی ہے، اس میں ممکن ہے کہ 2021 والا کیس بھی پینڈنگ ہو، 20 والا بھی پینڈنگ ہو، 22 والا بھی پینڈنگ ہو، 23 والا، اگر آپ اپنی کیو میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر تو آپ اس کیو میں جو نا بہت دور پہنچیں گے۔ اسی طرح سے کوئی کرمنل کیسز ہیں، کرمنل کیسز میں پھر آگے اس کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، کوئی کسی میں ڈیتھ ہے، کسی میں لائف ہے، کسی میں 10 سال ہے، کسی میں 5 سال، ان کی سب کی اپنی اپنی کیوز بنی ہوں گی، اپنی اپنی لائنیں ہوں گی۔ تو ہر وہ لائن میں کھڑا شخص اپنی جو نا اس کی پرائرٹی ہوتی ہے، مگر اگر وہ فرض کریں کہ وہ کیوں توڑنا چاہے، وہ سمجھے کہ میرے کیس میں کیوں ٹوٹنی چاہیے، میرا کیس اتنا ارجنٹ ہے، تو پھر وہ اپلائی کرتا ہے، وہ درخواست دیتا ہے کہ آپ اس کیو کو میرے لیے توڑیے، وجوہات اس کی لکھتا ہے، اور وجوہات اس سے اگر چیف جسٹس، اور پہلے تو صرف چیف جسٹس، مگر اب چیف جسٹس اور ان کے ساتھ 2 سینئر ججز کی کمیٹی وہ ان کو دیکھتی ہے، اور وہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس اپلیکیشن کو اگر الاؤ کر دیتی ہے تو اس صورت میں وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ورنہ تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جب یہ جو پٹیشنیں لگی ہوئی ہیں اس معاملے میں، ان کی باری الیکشن کے بعد آئے، تو وہ جن دوستوں نے وہ پٹیشنیں فائل کی ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ پھر خالی پٹیشنیں فائل کر کے آرام سے ٹیک لگا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ وہ کیو کو توڑنے کے لیے ارجنٹ اپلیکیشن داخل کریں، اپلائی کریں کہ ہمارے کیس میں ارجنسی ہے، اور اس وجہ سے آپ اس کو جو نا آؤٹ آف ٹرن لیں، میری لائن جو ہے نا مجھے اپنی لائن میں نہ رکھیے۔ رائٹ سینیٹر صاحب، ایک اور بات جو اس وقت ہمیں ماحول نظر آ رہا ہے، سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے حوالے سے بلیم گیم، ایک سیاسی پولرائزیشن ہے، اور وہیں چند سیاستدان ہیں جو کہ باہمی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھانے کی طرف آیا جائے، جو کانفرنٹیشن کی سیاست ہے وہ ملک کو کسی طرف بھی نہیں لے کے جائے گا، کولیجن کی طرف جانے سے کے بجائے سب اکٹھا بیٹھے۔ آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں، اور کتنا ضروری ہے اس پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے سب کا ایک پیج پہ ہو کے اور اکٹھے بیٹھنا؟ دیکھیے وہ ایک کند ہم جنس و ہم جنس پرواز، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک جنس کے لوگ یا ایک نظریات کی پارٹی جو ہے نا وہ دوسری نظریات کی پارٹی کے ساتھ کنوینئنٹلی جو ہے نا آپ کہیں کہ بیٹھ جائیں، تو اس میں پھر ضرور بیٹھیں گے، پارٹیاں بیٹھیں گی آپس میں اور بیٹھتی رہی ہیں، مگر وہ پھر جو نا کم سے کم پروگرام پہ متفق، ظاہر ہے پارٹیوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اس لیے وہ الگ الگ پارٹیاں ہوتی ہیں، صرف نام کے لیے تو الگ الگ پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے اپنے پروگرام ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے جو ہے پھر جب وہ اکٹھی بیٹھتی ہیں تو وہ پھر کم سے کم جو ہے نا وہ اکٹھا بیٹھنے کے لیے ان کے پاس کوئی وجہ موجود ہوتی ہے، تو یقیناً جن کے پاس جو ہے نا وجوہات جو ہے مشترکہ ہوں گی وہ اکٹھے بیٹھ جائیں گی، مگر تمام تر پارٹیوں کا اس جگہ پہ اکٹھا ہونا شاید مشکل ہوگا۔ وہ مشکل اس وقت یہ بات کامن ہوتی ہے جب خدا نخواستہ ایسی بات ہو کہ ملک میں جمہوریت بحال کی جائے، تو اگر ملک میں جمہوریت نہ ہو یا کوئی ایسا جو ہے نا الٹرا کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا کوئی ایسا سیٹ اپ ہو، تو اس کے اگینسٹ تو جو ہے نا وہ ایک پیج پہ ساری پارٹیاں آ جایا کرتی ہیں کہ جی جمہوریت بحال کرو، یا خدا نخواستہ کوئی مارشل لا قسم کی چیز ہے کہ جی مارشل لا فارغ کریں اس کو اور بیرکس میں جائیں واپس، اس کے لیے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں، مگر ادروائز الیکشن چونکہ ہونے ہیں آگے مہینہ 2 مہینہ آگے پیچھے کر کے، اور اس میں پھر جو ہے نا وہ لوگ اپنے جو نظریات سے کم از کم متفق ہوں گے وہ پارٹیاں بیٹھیں گی۔ رائٹ، بٹ کامران صاحب آپ کے خیال میں الیکٹورل پروسیس سے کسی کو باہر، کسی سیاستدان یا کسی جماعت کے لیڈر کو، اور اگین ایک لیڈر جو کہ پاپولر ویو جو ہے اس وقت بہرحال ان کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو باہر رکھ کے الیکشنز کو کریڈیبل بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر قانون اجازت دیتا ہے
آپ تابع ہیں قانون کے. پہلے دستور کے تابع ہوتے ہیں, مدر ڈاکومنٹ ہے, اور دستور کے بعد پھر قانون کے تابع ہیں. فرض کر لیجئے کہ کسی کے معاملے میں کوئی قانون کی کوئی رکاوٹ آتی ہے تو یقیناً وہ رکاوٹ جو اس کو عبور کرنی ہوگی, قانون کا راستہ جو ہے قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. ادروائز وہ تمام لوگوں کا اختیار ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا نواز شریف جیسے جو شخص 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ گیا, اس کو لائف ٹائم کے لیے جو ہے ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے, تو اور سپریم کورٹ نے کیا ہوا ہے. تو جب سپریم کورٹ نے اس طرح کا کہا, اور وہ حالانکہ وہ دستور میں ایسے کوئی لائف ٹائم کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے نا وہ کہیں پہ موجود نہیں ہے, اس بات پہ لوگوں نے بہت سے اعتراضات بھی کیے, مگر بہرحال وہ اب ان کو یہ ہرڈل کراس کرنی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو قانون کے اندر راستہ نکالنا ہے. تو اگر کوئی اور شخص بھی ہوں گے, کوئی اور کسی پارٹی سے متعلق فرد بھی ہوں گے, تو ان کو بھی اسی طرح سے اپنے لیے قانون کے اندر کا راستہ چننا ہوگا. رائٹ, بٹ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. کامران صاحب میں چاہ رہی ہوں آپ ذرا تھوڑی اس پہ مزید کلیئرٹی لا دیں, کیونکہ نون لیگ سے جب ہم یہ سوال کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم قانون ساز ہیں, ہم لیجسلیٹرز ہیں, ہم قانون کے ایکسپرٹس نہیں ہیں, ہم لیگل ایکسپرٹس نہیں ہیں, تو ہم نہیں بتا سکتے کہ قانون کیا کہتا ہے. بٹ بہرحال وہ کنوکٹڈ ہیں نواز شریف صاحب, اور جب وہ وطن واپسی کی بات کر رہے ہیں 21 اکتوبر کو آنے کی, اور یہ کہا جاتا ہے ان کی پارٹی کی جانب سے کہ وہ جلسے گاہ جائیں گے, اپنے ووٹر سے خطاب کریں گے اور اگلے دن عدالت جائیں گے, تو قانون ایک کنوکٹڈ انسان کے حوالے سے کہتا کیا ہے؟ دیکھیے ان کو دو کہ آپ کنوکٹڈ کہہ سکتی ہیں ان کو, مگر ان کے ساتھ ساتھ جب ان کی اپیلیں ڈسمس کی تھی تو اس میں اگر آپ وہ آرڈرز دیکھیں تو اس میں رائٹ آف ریسوریکشن دیا ہوا تھا. رائٹ آف ریسوریکشن کو آپ ریسٹوریشن سمجھ لیجیے کہ ان اپیلوں کو جو ہے نا واپس بحال کرنے کے لیے ان کو ایک حق دیا ہوا تھا. آپ کو بڑا شارٹ سا آرڈر ہے, ون پورے پیج کا بھی نہیں ہے. اس کو اگر آپ اسی کے اندر جو ہے نا ایک رستہ موجود ہے, تو جو دوست ان کے قانونی دوست ہوں گے, جو وکالت سے منسلک دوست ہوں گے نون سے متعلق, یا جو بھی ان کے وکلا صاحبان ہوں گے, تو وہ اس میں کوئی رستہ دیکھتے ہوں گے آنے کے لیے واپس کہ وہ رائٹ آف ریسوریکشن یعنی وہ اپیلوں کی بحالی کی درخواست دیں. جب اپیلوں کی بحالی کی درخواست دیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ پروٹیکشن بھی چاہیں گے کورٹ تک پہنچنے کے لیے. پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ میں آ رہا ہوں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں, فلاں فلائٹ سے آ رہا ہوں, یہ میری ٹکٹ ہے, اور یہ میں آ کے آپ کے پاس سرنڈر کر رہا ہوں, اپنے آپ کو آپ کی مرضی پہ چھوڑ رہا ہوں. مجھے جو ہے نا وہ آپ اس اسٹیٹس پہ بحال کر دیجئے, اس دن پہ بحال کر دیجئے جس دن سے میں آپ سے گیا تھا, آپ کے پاس نہیں آیا. اب یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ آپ اس دن کی کے سٹیج پہ لے آئیں, جو گھڑی کی سوئیاں ہیں اس جگہ پہ ریورس کر دیں یا نہ کریں. اگر وہ مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کورٹ اس بات کو کنسیڈر کر سکتی ہے, اگر وہ مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو کورٹ اس کو کنسیڈر نہیں بھی کر سکتی ہے. تو یہ رستہ ان کے پاس قانون کا ایک رستہ موجود ہے, مگر ان کے سبجیکٹ ٹو ان کی سیٹسفیکشن کے, سبجیکٹ ٹو اطمینان کے. اب وہ اطمینان کس طرح سے سرکمسٹانسز کے حوالے سے وہ دلاتے ہیں یہ ان کے وکلا پہ منحصر ہے. رائٹ, بٹ کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا 2 روز قبل جب نگراں وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب نے اسی سے متعلق انہوں نے اسٹیٹمنٹس آلدو کہ انہوں نے بعد میں اس کی وضاحت کی, لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ اگر ضمانت ان کو عدالت سے پروٹیکٹیو بیل نہیں ملنے کی صورت میں ان کو گرفتار کیا جائے گا, تو بڑے ایک نون لیگ کا شدید رد عمل بھی سامنے آیا. بٹ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیئر ٹیکر حکومت, نگراں حکومت سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نیوٹرلٹی مینٹین کرتے ہوئے تمام تر معاملات قانون کے مطابق ڈیل کرے گی, جس طرح سے نگراں وزیر اعظم نے بھی گزشتہ رات جو بیان دیا ہے کہ قانون جو ہے اس کے مطابق ہی معاملات طے کریں گے؟ دیکھیے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے انلیس کہ کوئی چیز کنٹریری ریکارڈ پہ آئے کہ وہ قانون کے مطابق چلیں گے, اور اگر قانون کے مطابق نہیں چلیں گے, ویسے تو میں اس کانسیپٹ کے خلاف ہوں گے جو نگرانوں کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہوتے, اور الیکٹڈ لوگ نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد بعض اوقات جو ہے نا وہ آؤٹ آف ٹریک ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایکسپیکٹ ہم ان سے یہی کرتے ہیں کہ قانون کے مطابق چلیں گے, قانون کے مطابق عمل کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو سب سے پہلے ان کی اپنی عزت کا معاملہ ہے. اگر کوئی اپنی عزت نہیں سنبھال سکتا تو پھر دوسرے بھی اس کی عزت نہیں سنبھال پائیں گے.
اور کامران صاحب آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے، کامران صاحب ہم جب لوگوں کے پاس، عوام کے پاس جا رہے ہیں تو عوام مہنگائی، اس کی میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کے بوجھ تلے اس حد تک دب چکی ہے کہ اب ان کے لیے گزارے مشکل ہو چکے ہیں. گھروں کے کرائے ہیں، دکانوں کے کرائے ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، بچوں کو پڑھائیں، کیا بچائیں، کیا کھائیں، کیا لگائیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ نون لیگ کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں 2017 کے 18 کے نمبر سے ہم نے وہیں سے بات شروع کرنی ہے. 16 ماہ کی تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس اتحاد کا حصہ تھیں، اور جہاں پر مہنگائی اس حد تک اسکیلیٹ کر گئی، جو میں نے ابھی ذکر بھی کیا عام آدمی کی زبوالی کا، اس کا ذمہ دار ہے کون؟ نگراں سے سوال تو نہیں ہو سکتا؟ نگراں حکومت سے نگران سوال نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا جو ہے شاخسانہ نہیں ہے. یہ جو مہنگائی ہے، اگر آپ کی تنخواہ، جو آپ کی آمدن ہے، جو بھی آپ کام کریں اور اس کی آمدن جو ہے 1000 روپے روز کی ہو، اور اگر آپ 1500 روپے روز کا کھانا شروع کر دیں، 500 روپے زیادہ کھانا شروع کر دیں، تو شاید کچھ عرصہ جو ہے نا وہ آپ ادھار لے کے یا للے تللے کرتے رہیں گے، مگر اس کے بعد ایک اسٹیج آئے گا، اس سٹیج پہ آ کے جو نا آپ مجبور ہو جائیں گے. یہ للے تللے جو نا یہ گزشتہ 76 سالوں سے جاری ہیں، اور اس للے تللوں میں عام پبلک جو ہے شاید اس کی قصوروار نہیں ہے، شریک نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو پریویلیج لوگ ہیں وہ لوگ شامل ہیں. زیادہ للے تللے 76 سالوں میں اپر کلاس نے کیے ہیں، اور اپر کلاس کا جو کیا ہوا ہے وہ اب آپ پوائنٹ آف سیچوریشن سے جو ہے نا وہ باہر آ گئے ہیں، پانی اب باہر گر رہا ہے. اس میں 4.25 سال تحریک انصاف کی حکومت کے لگائیں تو انہوں نے بھی بہت للے تللے کیے، اور یہ 16 ماہ کے لیے تو اس میں کم از کم اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا، مگر اس کے باوجود جو ہے نا اس سے بہتر معاملات کو بنایا جا سکتا تھا. شاید وہ اس بہتری کی طرف جہاں تک جا سکتا تھا نہیں جا سکے. اب اس کے بعد جو نگران ہیں، نگران کو اتنا قصور نہیں دیا جا سکتا، مگر انہوں نے بھی جو نا جو ان کا بس چل رہا ہے وہ جتنا مہنگائی کرنے کا وہ بھی کر رہے ہیں، مگر یہ شاید سارا کچھ جو ہے نا یہ پروگرام جو ہے باہر سے IMF سے آتا ہے، اور آپ کو ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور اگر آپ نہ چلیں تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جیسے ہمیں 16 ماہ میں جو ہے وہ کانسیکوینسز کرنے پڑے. یعنی عمران خان صاحب جو ہے کوئی سیٹل کچھ اور کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ملک میں جو ہے وہ کوئی اور کیا، قیمتیں گرا کے، اس لیے گرا کے کہ میرے بعد آنے والوں کے لیے مصیبت بن جائے. مصیبت تو آنے والے بعد کے لیے بن گئی، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم نے اس کو بھگت رہی ہے آج بھی. بالکل. اور سینیٹر صاحب انفارچونیٹلی اس وشس سائیکل سے ہم باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں، بٹ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ ہم سے بات کرنے کے لیے، آپ کے وقت کا. سینئر رہنما JUIFA ماہر قانون سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے. انفارچونیٹلی نظر یہی آتا ہے جب سوال ریز کیا جاتا ہے، آپ نگراں حکومت سے تو نہیں سوال کر سکتے، لیکن جو سیاسی جماعتیں برسر اقتدار ہوتی ہیں وہ کبھی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہوتی، کبھی ذمہ داری کلیم نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی، یہ نہیں کہتی کہ جی ہاں ہماری پالیسیز تھی جن کی وجہ سے ہم عوام کو وہ ریلیف نہیں دے سکے، ہم نے عوام سے دعوے بڑے کیے، ہم نے عوام کو وعدے بڑے کیے، لیکن ہم اس کو ڈیلیور نہیں کر سکے. منشور بھی آپ کو ان سیاسی جماعتوں کا بڑا نظر آتا ہے. 16 ماہ کی حکومت ہے، وہ پچھلے 4.25 سال ان کو نہیں چھوڑتے. پچھلے جب اگر PTI کے دور کی آپ موازنہ کریں تو وہ شروع کے چند سال تو انہوں نے اسی بات کو اسیس کرنے میں لگا دیا کہ جی اس سے پچھلے والے جو ہیں وہ جو ملبہ چھوڑ کے گئے تھے وہ اسی کو سدھارنے میں لگے تھے، اور انہی کے بلیم گیم کے. تو اس سائیکل میں آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا، اب عوام کو ریلیف نہیں دیا. آپ نے عوام کو آلریڈی جو اوور برڈنڈ عوام ہے اس کو مزید بوجھ تلے دباتے آپ چلے گئے. ایک بریک پہ جائیں گے، لیکن بریک کے بعد آپ نے ضرور سیگمنٹ دیکھنا ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ میں ایک بڑے دلچسپ کیس کی سماعت ہوئی. وہ سماعت کیا تھی، پٹیشنر نے کیا موقف اپنایا، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید، اور بات کریں گے آج سپریم کورٹ میں جس کیس کے حوالے سے اہم سماعت ہوئی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، اور ایک ایسا اس مقدمے کو پیچیدہ قرار دیا گیا جس پر چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس جو سامنے آئے انہوں نے کہا کہ 40 سالوں میں ایسا مقدمہ نہیں دیکھا. یہ مقدمہ، یہ درخواست تھی کیا، کس کی جانب سے تھی، کیا موقف اس میں اپنایا گیا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. آج رپورٹ کر رہے تھے نمائندہ ABN نیوز بشارت راجہ صاحب. بشارت صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بشارت صاحب بتائیے گا ذرا ناظرین کو کہ یہ درخواست گزار کون تھے، درخواست تھی کیا جس پر چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا پڑا
کہ یہ تو 40 سالوں میں ایسا مقدمہ انہوں نے نہیں دیکھا اور بڑا ہی پیچیدہ، بہت پیچیدہ مقدمہ ہے. بہت شکریہ علینا. یہ اصل میں ایک مختار نام کا بندہ ہے ایک جو درخواست گزار ہے. یہ کسی این جی او میں کام کرتے ہیں. اچھا. انہوں نے انفارمیشن کمیشن کو لیٹر لکھا تھا، خط لکھا تھا کہ مجھے جو معلومات تک رسائی جو قانون ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کی سیلریز اور کون کون سے کن کن عہدوں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تمام آفیسرز کی گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک وہ انفارمیشن دی جائے مجھے. انفارمیشن کمیشن نے یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ 20 دنوں کے اندر اندر آپ ان کو دیں، انفارمیشن دیں. رجسٹرار سپریم کورٹ اس کیس کو اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا. اچھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو سنا تو انہوں نے اس کی پٹیشن جو تھی وہ ریجیکٹ کر دی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی کہ یہ ہم نہیں کر سکتے اور انفارمیشن کمیشن ایسا آرڈر کر ہی نہیں سکتا. پھر جو درخواست گزار تھا وہ سپریم کورٹ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ کہ مجھے جو آئین کا آرٹیکل 19A ہے اس کے تحت مجھے کہتا ہے کہ رسائی ہونی چاہیے، ایکسیس ہونی چاہیے. تو جب آج سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کیوں لینا چاہتے ہیں انفارمیشن، معلومات کیوں چاہتے ہیں. وہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی. انہوں نے کہا جی کہ میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر اداروں میں شفافیت کے حوالے سے کام کرتا ہوں اور میں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اس حوالے سے شفافیت کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہوں. اس لیے مجھے چاہیے کہ میں پوری انفارمیشن دیں مجھے کتنے آفیسرز یہاں پر کام کرتے ہیں. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا تو یہ تو پھر ایسا ہوگا کہ اگر کوئی انفارمیشن کمیشن کل آرڈر کر دے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے کتنی پوتیاں پوتے ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں کتنے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، تو یہ پھر اس پر کیا ہم انفارمیشن کمیشن کا جو آرڈر ہوگا اس کو ہم کالا دم قرار دیں گے؟ یہ انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا. تو اٹارنی جنرل نے اس وقت کہا کہ رجسٹرار جو ہے وہ سپریم کورٹ کا حصہ نہیں ہے، رجسٹرار از ناٹ پارٹ آف سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا سپریم کورٹ ہے کیا؟ چیف جسٹس نے پوچھا تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ ججز کا نام جو ہے نا وہ سپریم کورٹ، جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ ہے بس، اس کے علاوہ سپریم کورٹ باقی جو ہے وہ علیحدہ ہے. اس پر چیف جسٹس نے کہا، جسٹس اختر من اللہ جو اس بینچ کا حصہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم خود جو ہے مقدمہ بازی میں الجھ جائے اور ہم خود اس کے خلاف جو ہے نا وہ کیس کو لے کر چلیں ہم. تو یہ بتائیں اٹارنی جنرل صاحب کہ ہم کیا سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں کیس دائر نہیں کر سکتی. رجسٹرار کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا لیکن وہ چلے گئے، وہ انہیں یہ ایسا نہیں جانا چاہتا ایز اے سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ سپیریئر ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس حوالے سے ہم کیا کریں. یہ بڑی پیچیدہ نوعیت کی اور جو انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ بھائی باعث شرمندگی بھی ہے کہ اپنا معاملہ خود سننا پڑ رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا آج کہ یہاں پر سپریم کورٹ میں 2 ٹرانسجینڈر بھی کام کرتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے اس حوالے سے. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ویب سائٹ پر جو ہے نا وہ انفارمیشن دی جا سکتی ہے. اچھا. تو جسٹس اختر من اللہ نے کہا جی کہ بہت سارے لوگ جو نہیں دینا چاہتے، یہ بھی ایک سوال کھڑا ہو گیا نا، پھر وہ کیا کیا جائے. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بڑا پیچیدہ نہیں ہے، 40 سال سے میرے سامنے ایسا مقدمہ سامنے نہیں آیا. انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ یہ آپ کے لیے بھی باعث شرمندگی ہے اور میرے لیے بھی باعث شرمندگی ہے. اب یہ سوال یہاں پر دلچسپ صورتحال یہ ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی چل رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر، بالکل، جس میں سپریم کورٹ نے جو پچھلی سماعت ہوئی تھی اس میں ان کے بہت سارے ججز کے جو بولے تھے وہ لائیو سماعت تھی، بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی تھا. اس میں ان کے وہ ریمارکس تھے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے 17 ججز بیٹھ کر کالا دم نہیں کرا دے سکتے. اور آج بھی ریمارکس سامنے آئے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ ہم انفارمیشن کمیشن کے احکامات کو مانیں، ہم اس کو کالا دم قرار دے سکتے ہیں. یہ ایسی سچویشن تھی. اور بہرحال اس کے بعد سماعت جو ہے 2 ہفتے کے لیے ملتوی بھی کر دی گئی ہے اور اٹارنی جنرل صاحب سے بین الاقوامی مثالیں کے بھی حوالے سے وہ کہا گیا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ وہ بھی بتائیں. بہت شکریہ بشار راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ بریف کرنے کے لیے اس حوالے سے. ایکسیس ٹو انفارمیشن کے حوالے سے یہ جو درخواست گئی تھی سپریم کورٹ میں وہ معاملہ تھا. بشار راجہ صاحب نمائندہ ABN نیوز ہمیں بتا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.